बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाब वक्त टुडे में खुश आमदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के पाक नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। बेशक तुम्हारे लिए इनमें खूबसूरत नमूना है उसके लिए जो अल्लाह और रोज़ क़यामत का उम्मीदवार है, और जो रूह गर्दानी करे इससे तो बिलाशुबा अल्लाह ही बेनियाज है, सब खूबियों सराहा। यकीनन अल्लाह पैदा फरमावेगा तुम्हारे दरमियान और उनके दरमियान जिनसे तुम उसकी रज़ा के लिए दुश्मनी रखते हो और मोहब्बत, और अल्लाह ताला बड़ी कुदरत वाला है और अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। सूरह अल-मुम्तहना की आयत नंबर 6 और 7 का तर्जुमा सामने आपके पेश किया गया। नाज़रीन, आज जुमेरात है, 30 रबीउल अव्वल है, 1433 हिजरी, 23 फरवरी सन 2012 है। और आज के मौजूद मेहमान का आपसे तारुफ करा देते हैं। मोहतरम फजल हुसैन अवान साहब स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम फजल साहब। वालेकुम। कैसे मिजाज हैं सर आपके? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल। और आपकी इजाज़त से हम लीड स्टोरी की जानिब बढ़ना चाहेंगे। एक अहम इशू, और वो है मेमो गेट स्कैंडल, जिसमें मंसूर एजाज ने गुज़श्ता रोज़ अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। कियानी को हटाने समेत हक्कानी ने एटमी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीकी मदद मांगी। मंसूर एजाज साबिक सफ़ीर ने कहा, फ़ौज हुकूमत ख़त्म करना चाहती है, मुलन को मदद के लिए मैं ज़ुबानी पैगाम दूँ। मुल्ला उमर अल-ज़वाहिरी उसामा की 3 बेवाओं तक अमरीकी रसाई की पेशकश की। मंसूर एजाज का वीडियो लिंक के जरिए मेमो कमीशन में बयान रिकॉर्ड। ब्लैकबेरी पैगाम में कहा गया कि कियानी को हटा दिया जाए तो एबटाबाद कमीशन के अरकान का इंतखाब अमरीकी राय से किया जाएगा। अमरीकी फ़ौज दोबारा ऐसा ऑपरेशन कर सकती है। जरदारी, मुशर्रफ, जनरल एहसान और पाशा से मुलाकातें कर चुका हूँ। हुकूमत बचाने पर एटमी प्रोग्राम के हवाले से और दीगर तमाम अमरीकी मुतालबात मानने, मुंबई हमलों पर ताउन फराहम करने की भी पेशकश की कमीशन को। बयान मंसूर एजाज ने कहा, हक्कानी ने अमरीका को एटमी असासों तक रसाई की भी यकीन दहानी कराई। 2 न्यूज़ एजेंसी और निजी टीवी का ये दावा है। फिर इसी से रिलेटेड एक और ख़बर हम शामिल करना चाहेंगे, लेकिन वो बलोचिस्तान के हवाले से कि बलोचिस्तान पर करारदाद पाकिस्तानी अवाम को लड़ाने की घिनौनी साजिश है। अमरीका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करे। खैबर पी के असम्बली की मुत्तफ़िका मुज़म्मती करारदाद मंजूर। कांग्रेस ने नेटो सप्लाई की बंदिश और शमसी एयरबेस खाली कराने का बदला लेने के लिए करारदाद पेश की। पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की नाकाम कोशिश है। अमरीकी सफ़ीर को तलब करके शदीद एहतजाज किया जाए। करारदाद में मौक़िफ़। हम मोहतरम फजल हुसैन अवान साहब से जानना चाहेंगे कि मेमो गेट स्कैंडल, आप समझते हैं कि नए नए गेट्स अब खुलेंगे और बहुत सारे लोग जो कि पहले शक का फ़ायदा दिया जा रहा था, अब मंसूर एजाज के बयान से खुलकर उनके ऊपर उंगली आ गई है और वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने आ गए हैं? मंसूर एजाज जो इसने स्टेटमेंट दी है, आलमोस्ट इसकी काफ़ी ज़्यादा हिस्सा पहले ही मीडिया में आ चुका है। तो ख़ास बातें जो इसने की हैं, इसमें यह कहा गया है कि मुल्ला उमर और अयमन अल-ज़वाहिरी को उनके हवाले करने की बात की थी। मुंबई हमलों के हवाले से कोई तावन की पेशकश की थी। ऐसी चीज़ें बिल्कुल थोड़ा सी कोई चंद एक नई चीज़ें हमारे सामने आई हैं। तो इसमें कोई जो आपने कहा है कि नए गेट खुलेंगे, पहले वाले पहले बंद होंगे तो फिर नए खुलेंगे, तो ये तसलसल है उन्हीं गेट्स का जो पहले खुल चुके हैं, वो मज़ीद उनके ऊपर अभी रोशनी पड़ती रहेगी जी। और कोई नए लोग सामने नहीं आएंगे जिनकी तरफ उसने मंसूर एजाज ने पहले इशारा किया था, उन्हीं को ही, और जिनके नाम मीडिया में अक्सर फजल साहब आते भी रहे हैं और मीडिया में तजिए भी इस हवाले से होते हैं। बिल्कुल जी। मैं यहाँ पे ये देखना है कि जो कुछ मंसूर एजाज ने कहा उसमें सदाकत कहाँ तक हो सकती है। जब हम इसके ऊपर नज़र डालते हैं कि 2 मई को जो हमला हुआ, वेरी नेक्स्ट डे आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान का अमेरिकी अखबार में आर्टिकल आ गया, और उसी दिन, उससे भी पहले हमारे वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने उसको, उसामा की शहादत को या मौत को अज़ीमुश्शान कामयाबी करार दिया। इससे लगता है कि पहले से मालूम था। ये देखिए कि एबटाबाद ऑपरेशन होने वाला है जी। यहाँ से तो यही कुछ नज़र आता है हमारे सामने, जो चीज़ सामने आती है। लेकिन फ़ौज ने इसको अपनी सुबकी महसूस किया। अगर फ़ौज को भी ये यकीन हो जाए, या यकीन था कि हमारी सियासी हुकूमत को मालूम था ऑपरेशन होना है या ऑपरेशन किया जा रहा है, तो उसके हवाले से देख लीजिए कि फ़ौज का क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है। फ़ौज ने यहाँ सुबकी महसूस की, वहीं पे फ़ौज का शदीद रद्द-ए-अमल था इस कार्रवाई के ऊपर। अमेरिका के साथ एहतजाज भी किया, और मेरा ख्याल है, बल्कि बहुत से माहिरीन भी ये कहते हैं
کہ ابھی تک وہ ٹینشن جو ہے فوج اور امریکہ کے درمیان وہ ختم نہیں ہوئی، اور اس حوالے سے ظاہر ہے کہ جب فوج ناراض ہو، فوج شدید رد عمل کا اظہار کر رہی ہو امریکہ کے حوالے سے اور ان لوگوں کے حوالے سے جن کے اوپر شبہ کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ان کو معلوم تھا یا انہوں نے کوآپریشن کیا یا تعاون کیا، جیسے وہ This time check is brought to you by 10 انفیکشنز والی جراثیم ایک حفاظت، ایڈوانس لائف بوائے۔ سیاسی حکومت کی بات نہیں کر رہا، میرا نہیں خیال کہ فوج جو ہے شکیل افریدی جیسے غدار کو امریکہ کے حوالے کر دے گی تاکہ وہ ان کا، ہمارے لیے ہمارا غدار ہے، ان کا ہیرو ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فوج کتنی سیریس ہے اس معاملے میں، اور میمو گیٹ جیسے ہی سامنے آیا فوج کی طرف سے ہی اس کو بڑھایا گیا، ISI کے DG وہاں پہ گئے، آرمی چیف نے اسٹیٹمنٹ جمع کروائی، تو یہاں پہ تو یہ باتیں ہو رہی تھی جو ان کا وکیل ہے، یہ اچھی بات ہے کہ حقانی کے وکیل کو وہاں نہیں جانے دیا لندن میں، اگر یہ وکیل صاحب وہاں ہوتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہی ہو جاتی۔ وہ تو یہاں بیٹھے بھی کہہ رہے تھے جی وہ ہاتھ کیوں ہلا رہا ہے، وہ موبائل کے اوپر اس نے انگلی کیوں رکھی ہوئی ہے، ایسی باتیں کر رہے تھے جس کا وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں محاورہ ہے جس کا ترجمہ یوں ہے کہ آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہوں، اس طرح کی باتیں۔ تو اب معاملہ جو ہے وہ درست سمت میں چل پڑے ہیں، یہاں پہ یہ بات کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے جی کہ فوج پیچھے ہٹ گئی ہے، نواز شریف پیچھے ہٹ گیا ہے، فلاں پیچھے ہٹ گیا ہے، میمو گیٹ اسکینڈل جو ہے وہ اپنی موت آپ مر رہا ہے۔ تو اس میں نواز شریف کے پیچھے ہٹنے کی بات نہیں ہے، فوج کے پیچھے ہٹنے کی بات نہیں ہے۔ جب کمیشن ان کو بلائے گا، کمیشن کے بعد عدالتی کارروائی شروع ہوگی، جس کو بلائے گا وہ جائیں گے۔ نواز شریف کا وکیل تو وہاں پہ گیا ہوا ہے لندن۔ رائٹ، بالکل۔ اور اگلی خبر کی جانب بڑھیں گے ناظرین۔ اگلی خبر وزیراعظم کے خلاف توہین عدالت کیس سے متعلق ہے۔ آج کی سپر لیڈ اسٹوری، وزیراعظم کے خلاف توہین عدالت کیس، اٹارنی جنرل نے 40 دستاویزات پر مشتمل شواہد پیش کر دیے۔ مزید شہادتیں، پروسیکیوٹر کے بیان پر اعتزاز کے اعتراضات مسترد۔ سپریم کورٹ نے شواہد کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنا دیا۔ ضرورت پڑنے پر پروسیکیوٹر کو مزید ثبوت پیش کرنے کی اجازت دے دی۔ شہادتوں کی نقول وزیراعظم کے وکیل کو فراہم کرنے کی ہدایت۔ فرد جرم کی حمایت میں عدالتی احکامات کو بطور شہادت پیش کر رہا ہوں، اٹارنی جنرل کا یہ موقف، فیصلوں کی مصدقہ نقول پیش کی گئی، 27 فروری کو جواب دوں گا، یہ کہنا ہے اعتزاز احسن صاحب کا۔ اب اس کیس میں آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کیا جو شواہد پیش کیے گئے ہیں اب وزیراعظم کو سزا ہو جائے گی؟ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر سزا ہو بھی گئی تو صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب تو موجود ہیں۔ یہ دیکھیں جی، آخری سوال کا جواب یوں ہے کہ صدر آصف علی زرداری کسی بھی قیدی کی یا سزا یافتہ بندے کی سزا معاف کر سکتے ہیں، جرم معاف نہیں کیا جا سکتا۔ آرٹیکل 45 کے تحت جی، جو بھی آرٹیکل ہے، جرم جو ہے وہ صدر صاحب معاف نہیں کر سکتے۔ ایک جرم کیا ہے ایک وزیر اعظم نے یا جس کسی نے بھی، اس کے اوپر جو اس کے خلاف جو کارروائی ہونی ہے وہ تو ہونی ہی ہے۔ تو آرٹیکل 62 اور 63 کے مطابق جو ہم پڑھتے رہتے ہیں، اس کے مطابق ایسا بندہ جس کے اوپر توہین عدالت لگ جائے یا دیگر بھی کوئی چیزیں ہیں لگ جائے تو وہ قومی اسمبلی کا رکن نہیں رہ سکتا۔ جو قومی اسمبلی کا رکن ہی نہ ہو وہ وزیر اعظم یا وزیر کیسے رہ سکتا ہے؟ افضل صاحب، جرمن صدر کی مثال ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے، جن پر انگلیاں اٹھائی گئی، اعتراضات لگائے گئے، تو انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، پھر ان کا استثناء بھی ختم کر دیا گیا، لیکن یہاں پر تو ڈنکے کی چوٹ پر بات کی جاتی ہے کہ نہیں ہمیں استثناء حاصل ہے۔ جی، وہ صرف جرمنی کے ہی جو سربراہ ہیں ان کی بات نہیں ہے، بلکہ برلسکونی وہ اٹلی کے جو ہیں وہ بھی استعفیٰ دے کے چلے گئے تھے۔ تو وہ الزامات کے اوپر انہوں نے استعفیٰ دیا تھا۔ یہ تو وہ الزامات ہیں جو کنفرم ہو چکے ہیں، وزیر اعظم کو ملزم قرار دیا جا چکا ہے، تو ان کو تو چلے جانا چاہیے تھا۔ لیکن یہ بات کرتے ہیں جی کہ صدر وہ اعتزاز احسن جو ان کے وکیل ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ صدر سزا نہ بھی معاف کریں، نہ معاف کریں گے، نہیں نہ معاف کریں گے، لیکن معاملہ فوری طور کے اوپر ختم نہیں ہو جائے گا، یہ الیکشن کمیشن میں جائے گا۔ الیکشن کمیشن جو ہے 3 ماہ تک فیصلے کو مؤخر کر سکتا ہے، یا 3 ماہ اس کے پاس ہوتے ہیں کہ کم از کم وزیر اعظم صاحب گیلانی صاحب مزید 3 ماہ کے لیے۔ ایک یہاں پہ یہ بھی بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے غالباً 12 فروری کو الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ جب مجھے سزا ہو جائے گی تو میں نہ اسمبلی کا ممبر رہوں گا، نہ وزیر اعظم رہوں گا، استعفیٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ 2-3 دن، صرف 3 دن بعد 15 فروری کو ملے ہیں سینئر کالم نگاروں سے، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ تو جو میں نے مجھ سے بات منسوب کی جا رہی ہے کہ استعفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں وزارت سے بھی جاؤں گا، قومی رکنیت سے بھی جاؤں گا، وہ بات پرانی ہے۔
تو انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں جیل جانے کے لیے بھی تیار ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت عظمیٰ میں زیر سماعت ہے یہ مقدمہ کیا فیصلہ آتا ہے, اس پر بھی ہمیں نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. ناظرین, ایک اور اہم ایشو امریکہ کی ہم بات کر رہے ہیں اور ہم نے بات کی خبر شامل کی کہ صوبہ خیبر پختونخوا اسمبلی نے جو متفقہ قرارداد منظور کی ہے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ امریکہ پاکستان کا دشمن تھا اور رہے گا. خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کی جائے. اپوزیشن ارکان صرف مذمت نہیں بھرپور مزاحمت کا اعلان کرتے ہیں. سینئر صوبائی وزیر بشیر بلور. غلطیوں کی روک تھام کے لیے اشاعت قرآن مجید بل بھی منظور کیا گیا ہے. اور ناظرین, قرآن پاک کی ایک بار پھر بے حرمتی کی گئی ہے. نہ صرف قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے بلکہ گستاخانہ خاکے سویڈن میں ایک بار پھر شائع کیے گئے ہیں. مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے کی اور مسلمانوں کے ایمان کو چیک کرنے کی ایک بار پھر ایک مضمون امریکی اور اتحادیوں کی جو سازش ہے وہ سامنے آئی ہے. اس والے سے خبر شامل کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی بے حرمتی. افغانستان میں دوسرے روز بھی مظاہرے, فائرنگ, جھڑپیں, 9 افراد جاں بحق. امریکی سفارت خانہ بند. ہرات, لوگر, پروان, جلال آباد میں احتجاج. متعدد گاڑیاں, دکانیں اور اوباما کا پتلا نظر آتش کر دیا گیا. امریکی بیس پر بھی پتھراؤ کرزئی کا. بگرام جیل کی حوالگی کا مطالبہ. افسوسناک غلطی ہے اقوام متحدہ کا یہ کہنا ہے. اور وائٹ ہاؤس کی بھی معافی. کرزئی. ایران کی مذمت. امریکہ نے ہماری توہین بند نہ کی تو شدت پسندوں سے مل جائیں گے شہری. اور ناظرین, جہاد کا اعلان کیا گیا ہے افغانستان میں موجود لوگوں کی جانب سے. قرآن پاک کی بے حرمتی افغانوں نے معافی مسترد کر دی. امریکیوں کے خلاف جہاد کا اعلان. اور گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے بھی خبر ہے کہ سویڈن میں یہ واقعہ پیش آیا. گستاخانہ خاکے بنانے والے ملون کارٹونسٹ پر گندے انڈوں کی بارش. ملون لاکس ولکس کالسٹڈ یونیورسٹی میں لیکچر دینے آیا تھا, جان بچا کر اسے بھاگنا پڑا. اس پر ہم بات کریں گے کہ یہ ایک بار پھر مذموم مقاصد کے تحت نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے. کس طرح سے احتجاج کرنا چاہیے؟ افغانوں نے تو اپنا شدید احتجاج رد عمل ظاہر کیا ہے, جہاد کا اعلان بھی کیا ہے. یہ دیکھیں جی کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اچانک نہیں اٹھ کھڑا ہوا. ہر امریکی کو, ہر غیر مسلم کو خصوصی طور کے اوپر جو مسلمانوں کے ساتھ جن کا واسطہ پڑتا ہے, بگرام جیل جو ہے یہ امریکیوں کے حوالے ہے. وہاں پہ قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی ہے. پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں اور اس کے اوپر مسلمانوں کا عالمی سطح کے اوپر جو شدید گوانتانامو میں بھی اس طرح کے واقعات سامنے آ چکے ہیں. گوانتانامو جیل میں بھی اس طرح کے واقعات سامنے آ چکے ہیں. لیکن جو احتجاج بس کیا جاتا ہے اور وہ سرسری احتجاج ہی رہتا ہے پاکستان کی اگر ہم بات کریں. لیکن افغانوں نے تو عملی طور پر اسے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ انہیں شدید احتجاج کر رہے ہیں اس وقت. بالکل جی, اس کے اوپر امریکہ کو پتہ ہے, امریکیوں کو پتہ ہے کہ شدید رد عمل ہوتا ہے ان معاملات کے اوپر. مسلمان جو ہیں وہ قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی جو ہے وہ قطعاً برداشت نہیں کر سکتے. اور ہمارے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین رسالت کی اور توہین قرآن کی اور مرتد کی معافی نہیں ہے, قطعاً معافی نہیں ہے. اس کے لیے ایک ہی سزا ہے, وہ سزائے موت ہے. جو وہاں پہ رد عمل آ رہا ہے عوام کی طرف سے وہ شدید رد عمل ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پھیلتا ہی چلا جائے گا اس وقت تک جب تک جو مجرم ہیں جنہوں نے یہ جسارت کی ہے ان کو جب تک سزا نہیں دی جاتی. صاحب, ایک سازشوں کا سلسلہ ہے. بلوچستان کے حوالے سے پاکستان کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں اور اب افغانستان میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. کیا یہ باقاعدہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے؟ بالکل جی, جو بلوچستان کی آپ سازش کی بات کر رہے ہیں اس میں تو سوچے سمجھے کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے. بالکل یقینی طور کے اوپر یہاں پہ ہماری حکومت, وزیر اعظم گیلانی یہ برملا کہہ چکے ہیں. جی میں نے شرم الشیخ میں وزیر اعظم منموہن سنگھ سے یہ بات کی تھی کہ راہ ملوث ہے, راہ مداخلت کر رہی ہے بلوچستان کے معاملات میں. تو منموہن سنگھ نے یہ کہا تھا کہ میں واپس جا کے نوٹس لوں گا. انہوں نے آج تک نوٹس نہیں لیا. رحمان ملک بار بار کہہ رہے ہیں یہاں پہ بیرونی مداخلت ہو رہی ہے. یہ سیاسی حکومتوں کی بات ہے, اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا, کوئی نوٹس نہیں لیا. حالانکہ رد عمل ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جیسے ممبئی حملوں کا انہوں نے غلط ہی پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا اور پوری دنیا میں وہ چیخنے لگے, چنگھاڑنے لگے. اور یہاں پہ معاملہ تو بالکل کلیئر ہے کہ بیرونی مداخلت ہو رہی ہے. بالکل, اور فضل صاحب بیرونی مداخلت کے ثبوت بھی موجود ہے. رحمان ملک صاحب بھی فرما رہے کہ بھارت کا ہاتھ ہے. آرمی چیف نے بھی فرما دیا کہ بھارت, امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ سازشیں. لیکن اس کے باوجود ہمارے وزیر تجارت, ہماری حکومت اور پسندیدہ ترین ملک قرار دے رہی ہے. وزیر اعظم گیلانی جو ہے وہ دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہیں. بالکل جی, سب سے پہلے تو ان سازشوں کو روکنے کی ضرورت ہے. وہ کیسے روکی جا سکتی ہیں؟ یہ کام فوج نے نہیں کرنا. فوج کے کہنے کے اوپر تو, حکومت کے کہنے کے اوپر تو فوج کرے گی, لیکن یہ اقدام جو ہے بنیادی جو معاملہ ہے اٹھانا ہے, حکومت نے اٹھانا ہے. جس طرح سے بھارت غلط الزام لگا کے پاکستان کے اوپر چڑھائی کر دیتا ہے, اسی طریقے سے پاکستان کو جب ان کے پاس ثبوت موجود ہیں, فوج ہماری یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ اسرائیل, امریکہ اور بھارت وہ ملوث ہیں بلوچستان کی بدامنی میں,
تو اس کے لیے پھر ان کا رد عمل کیا ہے، ان کا نوٹس کیا لیے، ایکشن کیا ہے، وہی ایکشن ہونا چاہیے جو ایک خوددار اور خود مختار ملک کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہماری حکومت یا ہمارے حکمران خاموش رہتے ہیں، احتجاج نہیں کرتے بلکہ کوئی ایکشن نہیں لیتے، تو ان کی جو حب الوطنی ہے وہ بھی سوالیہ نشان بن جائے گی۔ پوری پاکستانی قوم کا مطالبہ ہے کہ جو بلوچستان کے حوالے سے قرارداد آئی ہے اور اب یہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے، امریکی سفیر کو بے دخل کیا جائے پاکستان سے، امریکی سفارتخانہ بند کیا جائے، ان کے کونسلیٹس بند کیا جائے جو کہ سازشوں کا گڑھ بن چکے ہیں، اور ایران کے صدر محمود احمدی نژاد بھی یہی پاکستان کو مشورہ دے کے گئے کہ کم از کم کوئٹہ میں خدا کے لیے ان کو کونسل خانہ نہ کھولنے دیا جائے۔ یہ دیکھیں جی کہ دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج بن چکی ہے، کوئی ملک جو ہے وہ دوسری پوری دنیا سے لا تلقی کر کے وہ خوشحال نہیں ہو سکتا، ترقی یافتہ نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ امریکہ کا سفارت خانہ بند کر دیا جائے، امریکہ کے ساتھ قطعاً تعلقات جو ہیں وہ ختم کر لیے جائیں۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے جیسے آپ کے دوسرے ممالک کے ساتھ ہیں، لیکن امریکہ کی غلامی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے یہ جو چیزیں ہیں، لیکن ہم جس تناظر میں بات کر رہے ہیں وہ سازشوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ آپ جب ہزاروں کی تعداد میں جاسوس ہیں، خود ہینا ربانی کھر صاحبہ کہتے ہیں کہ 2000 سے زیادہ ویزے جاری کیے گئے ہیں، اور وہ سارے جو ہے وہ کسی عام بندوں کو تو جاری نہیں کیے گئے۔ ہینا ربانی کھر صاحبہ تو انہوں نے تو بڑی مسل سے کام لیتے ہوئے کہا ہوگا کہ 2000 ویزے جاری کیے گئے ہیں۔ 2000 نہیں، حسین حقانی صاحب جب وزیر تھے، جب سفیر تھے، تو 7000 امریکیوں کو ویزے جاری کیے جن کی ISI نے کلیئرنس نہیں دی تھی۔ اس کے علاوہ 2005 جو زلزلہ آیا تھا، امدادی کارروائیوں کی آڑ میں وہاں کے جو امریکی صدر کے جو کمانڈوز ہیں جو دوسرے ممالک میں امریکی مفادات کو نقصان، جن کو وہ کہتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں، ان لوگوں کو قتل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ بھی اسی آڑ میں، امدادی کارروائیوں کی آڑ میں آ گئے، وہ بھی ابھی تک یہیں پہ ہیں۔ 7000 وہ آ گئے۔ یہی سوال ہے کہ جب یہ کونسل خانے جن کا مقصد کچھ اور تھا، تعلقات کے حوالے سے، خارجہ امور کے حوالے سے تھا، دو طرفہ تعلقات کو فروغ کے حوالے سے، لیکن جب وہ جاسوسی کے اڈے بن جائیں تو کیا وہ قائم رہنے چاہیے، کھلے رہنے چاہیے؟ یہاں پہ جو سفارتی پروٹوکول ہے اس کے مطابق ہی کلیئرنس ہونی چاہیے ان کے سفارتکاروں کی، جتنے پاکستان پہ کہ وہاں پہ سفارتکار ہیں اتنے یہاں پہ ہونے چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بالکل کلیئر ہو کے جو پاکستانی مفادات کے لیے نقصان نہ پہنچا رہے ہیں، جو پاکستانی کے مفادات کو، ایسے ہی بندوں کو یہاں پہ رکھنا چاہیے۔ دو خبریں ہم اور شامل کرنا چاہیں گے، ایک تو میاں نواز شریف صاحب کا بیان، اور دوسری ناظرین پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے خبر ہے۔ یقیناً وہ خبر ابھی عوام کے لیے پریشانیوں کا مزید باعث بھی بنے گی۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ حکومت بگٹی کے قاتل گرفتار لاپتہ افراد بازیاب کرائے۔ نواز شریف کی APC میں شرکت کے لیے شرائط، معافی مانگنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلوچستان سے انصافیوں پر ہم کب تک خاموش رہیں گے، بیرونی ہاتھ کی بات سے پہلے پالیسیوں پر نظر ثانی کی جائے۔ امریکی قرارداد سے تعلقات مزید خراب ہوں گے، صدر مسلم لیگ نون اہل خانہ کے ہمراہ عمرے کے لیے سعودی عرب چلے گے، شاہ عبداللہ سے ملاقات کا امکان ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی اگر ہم بات کریں، قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 7 روز تک بھاری اضافے کا امکان ہے۔ یہ اندیا دیا ہے سیکٹری پیٹرولیم نے، کہتے ہیں کہ ایک ماہ میں تیل کی قیمت 113 سے بڑھ کر $121 فی بیرل ہو چکی ہے۔ اعجاز چودھری، بجلی پر 1000 ارب پیٹرولیم لیوی کی مد میں 45 ارب کی سبسڈی دی گئی۔ حفیظ شیخ، حکومت بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکالنا بند کرے، سیلز ٹیکس اور لیوی کو فکس کر کے ڈیزل کی قیمت کم کی جائے، ارکان کا مطالبہ۔ میرے خیال میں پہلے ہم پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ عوام کی مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، روزمرہ اشیاء کی چیزیں آپ بازار میں لینے جائیں، ہر روز 5، 6، 10 روپے کا اضافہ، اب تو دالوں کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں، خوردنی تیل اور گھی کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئیں۔ یہ دیکھیں جی کہ جب تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو ایک عوام میں بے چینی اور بے قراری محسوس کی گئی۔ سیاسی لیڈروں نے، مذہبی لیڈروں نے اس کے اوپر شدیدت عمل کا اظہار کیا، تو کابینہ میں یہ کہا گیا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ فیصلہ واپس لے لیا جائے، قیمتیں کم کر دی جائیں یا پرانی سطح کے اوپر آ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی قومی اسمبلی میں بھی احتجاج ہوا 2 فروری کو۔ وہ احسن اقبال نے قرارداد وہاں پہ پیش کی، وہ قرارداد جو ہے پورے ہاؤس نے متفقہ طور پہ، جس میں پیپلز پارٹی بھی ظاہر ہے متفقہ طور پہ منظور پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل تھی، تو پیٹرول کی نئی قیمتوں کو جو 1 فروری کو لاگو ہوئی تھی واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا یہ کمیٹی بنا دیتے ہیں، وہ 7 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ وہ کمیٹی 3، 4، 5 فروری کو بننے کے بجائے وہ 17، 18 فروری کو بنی۔ تو وہی کمیٹی جو آج ہے، حکومت نے کہا تھا جی فیصلہ واپس قطعی نہیں ہوگا، پارلیمنٹ میں جس کو وزیر اعظم گیلانی صاحب کہتے ہیں پارلیمنٹ سپر ہے، پارلیمنٹ نے کہا تھا کہ فیصلہ واپس لیا جائے، تو سیکٹری پیٹرولیم اسی کمیٹی میں جس نے وہ فیصلہ واپس لینا تھا، ان قیمتوں میں کمی کرنی تھی، بڑھائی گئی تھی،
تو وہ بڑھانے کے یہ لیے وہ کہتے ہیں جی کہ اس کی بات تو چھوڑیں، ہم تو اس میں بھی مزید اضافہ کریں گے. سر معذرت کے ساتھ کلامی ہوتی ہے، ہمیں بریک کے لیے جانا ہے، اور بریک سے واپس آئیں گے تو کشمیر اور بلوچستان کے حوالے سے اور مہنگائی کے حوالے سے مزید گفتگو بھی ہوگی. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم ٹو ڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین ہمارا نمبر ہے 0423631269. آپ کال بھی کر سکتے ہیں اور بات بھی کر سکتے ہیں فضل حسین عباد صاحب سے، اور فضل صاحب کی اجازت سے ہم پہلے کالر بھی شامل کرنا چاہیں گے. نیئر صدف صاحب ہیں لاہور سے. السلام علیکم جی. سر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں پچھلے دن ابھی میں کوئٹہ سے ہی آئی ہوں، وہاں ایسی کوئی بات نہیں، لیکن میں نے ایک بات محسوس کی کہ کل میں نے بیان بھی پڑھا کہ زینی بخشی صاحب کہتے ہیں کہ زرداری صاحب فیصلہ کریں کہ انہیں بلوچستان بچانا ہے یا مشرف بچانا ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ پاکستان ان 3 بندوں کا نہیں ہے، پورے 18 کروڑ عوام کا ہے. تو یہ صرف زرداری صاحب فیصلہ نہیں کر سکتے. دوسری یہ کہ جب ہم بلوچ عوام کو یہ پتا ہونا چاہیے، اس کی عوام کو بتانا چاہیے کہ یہ پاکستان کو انہوں نے خیرات میں نہیں شامل ہوئے تھے. یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ باقی قوموں کو، ریاستوں کو یا تو پاکستان میں شامل ہونا یا ہندوستان، اس کے علاوہ ان کو کسی بھی آزادی کا تعلق نہیں تھا. جب اس فیصلے کے دوران بلوچستان ہمارے حصے میں آیا، جب ہمارے حصے میں آیا تو انہوں نے ہم پہ احسان نہیں کیا. پھر آج یہ آواز لگاتے ہیں کہ جی ہم تو آزاد تھے، ہمیں زبردستی شامل کر، یہ جھوٹ بولتے ہیں. اپنی عوام کو حقیقت بیان کرنی چاہیے. رائٹ، ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. نیر صدف صاحب آپ نے کال کی. سجاد صاحب ہیں بہاولپور سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ میں کہنا چاہتا تھا جو ہم امریکہ کو بولتے ہیں کہ وہ بے غیرت ہے، تو ہم جس نے اس بے غیرت کو جگہ دی ہوئی ہے وہ ہے پاکستان. تو وہ کتنا بڑا بے غیرت ہوگا پاکستان. تھینک یو ویری مچ جی. آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. اور امریکہ سے تعلقات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ہنار بانی خیر کا بیان فضل صاحب کی اجازت سے شامل کرنا چاہوں گا کہ امریکہ سے تعلقات کے لیے نئی تعریف کی ضرورت ہے، اندھیرے اجالے کی الگ پالیسی نہیں چلے گی. بلوچستان کے حوالے سے ہماری پہلی کالر محترمہ نیت صدف صاحبہ نے جو بات کی تو برہمداغ بگٹی کا بیان بھی شامل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بلوچستان کی آزادی کے لیے بھارت اور امریکہ کی مدد کا خیر مقدم کریں گے، اور پنجاب کی سالمیت کو خطرہ لاحق ہوتا شریف برادران سمیت سب کو بلوچستان یاد آ گیا. سوئٹزرلینڈ سے ٹیلی فونک انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور بھارتی اخبار نے یہ دعویٰ کیا کہ امریکہ بلوچستان میں اڈے چاہتا ہے. پاکستانی حکام نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے. یہ وہ تمام حالات ہیں جو کہ امریکہ سے تعلقات بلوچستان کے حال. پہلے تو یہ بات کر لیتے ہیں جی، بھائی صاحب نے کہا جی کہ جو امریکہ ہے وہ یوں ہے، تو جو پاکستان ہے، یار یہ پاکستان کی کیوں بات کرتے ہیں؟ یہ بھی تو پاکستانی ہیں. ان کا کیا کردار ہے امریکہ کو یہاں پہ لانے پہ؟ میرا کیا کردار ہے؟ آپ کا کیا کردار ہے؟ جن لوگوں کا کردار ہے، کہنے پہ امریکہ یہاں پہ آیا، میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں جن لوگوں کا کردار ہے امریکہ کو یہاں پہ لانے میں، وہی وہ ہیں جیسا امریکہ صاحب نے کہا ہے. ان کا اشارہ جو ہے وہ حکمرانوں کی جانب سے، حکمرانوں کی غلطیوں کی وجہ سے معاملات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ آج ہم امریکہ کے غلام ہیں. پاکستان کے عوام امریکہ کے غلام نہیں ہیں. کہہ بھی یہی دینا چاہیے کہ جن کا قصور ہے وہی اس کے ذمہ دار بنتے ہیں. وہی بے غیرت ہیں جنہوں نے بے غیرتی کی ہے. پورا پاکستان عوام وہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل صحیح فرمایا. برہمداغ بگٹی صاحب نے جو بات کی ہے وہ حقائق بالکل منافی ہے. تو جو خاتون نے بات کی تھی وہ بالکل درست ہے کہ الحاق کیا تھا خانہ افقلات نے پاکستان کے ساتھ، باقی بلوچ رہنماؤں نے، بلوچ عوام نے، یہ اپنی مرضی سے پاکستان کے ساتھ شامل ہوئے تھے. لیکن آج وہاں پہ جو سازشیں ہو رہی ہیں بلوچستان میں، وہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں. وہ سازشی جو ہیں یا بیرونی قوتیں جو ہیں، تو یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ برہمداغ بگٹی جیسے لوگوں کو پکڑ کے لٹکا دینا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ ان لوگوں کو قومی دھارے میں لایا جا سکے. فوج وہاں پہ متحد ہو، فوج اور سیاسی حکومت. عام معافی دے دی جائے. بالکل عام معافی دے دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ان کو لٹکائیں. وہاں ان کے لوگ ہیں وہ مزید مشتعل ہوں گے. نہ صرف معافی دے دینی چاہیے بلکہ ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہیے. بالکل صحیح، ڈائلاگ کرنا چاہیے. یہ کہنا فضل حسین عباد صاحب کا. شاہد صاحب ہیں لاہور سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم جی. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہی مسئلہ، میں بھی اسی معاملے میں بات کرنا چاہتا تھا کہ اس وقت پاکستان کی سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہو گئے ہیں. اور یہ برہمداغ بگٹی نے جو انٹرویو لیا ہے ایک ٹی وی چینل کو، اسے ہماری جو قیادت ہے، اعلیٰ قیادت سیاسی بھی اور فوجی بھی، اسے بہت سیریسلی لینا چاہیے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ایسے اقدام کرنے چاہیے کہ پاکستان کی سلامتی بھی خطرے میں نہ ہو اور جو ہے نا ان مسائل کا، بلوچستان کے مسائل کا کوئی حل بھی نکل سکے. رائٹ، ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ شاہد صاحب. عمیر صاحب ہے راولپنڈی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسلام بھائی میری طرف سے السلام علیکم. جی وعلیکم اور السلام. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں، آپ کتنا یہاں بولتے ہیں، لوگ تالے کرتے ہیں، ان پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں. یہ تو ایسے ہے کہ ان کو میرے خیال نوبت آ رہی ہے گالیاں چیزیں.
دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بلوچستان کا مسئلہ ہے اس پہ امریکہ بولتا ہے. کل قرآن پاک کی جو پیروی کی گئی افغانستان میں, ہماری پوری اپوزیشن, ہم حکمرانوں کو بھی کہتے ہیں, اور پوری اپوزیشن اس پہ خاموش ہے. کیا امریکی سے احتجاج کریں؟ یہ مسلمان نہیں ہیں, ان میں کوئی انسانیت ہی باقی نہیں رہی ہے, یہ سب بدلنے والے ہیں. ٹھیک عمیر صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے کال کی. جی شاہد صاحب اور عمیر صاحب دونوں نے بلوچستان کے حالات کے حوالے سے بات کی. بلوچستان کے مسئلے کا حل کیا ہے, اور جس طرح سے برامدہ بگٹی اور ہیر بیار مری صاحب جس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا پر آ کے پروپیگیٹ کر رہے ہیں, پروپیگنڈا کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا توڑ کرنا ضروری ہے؟ اور اگر بلوچستان کے مسئلے کا حل ڈائلاگ ہے اور آپ ان کی معافی کی بات کرتے ہیں, تو اس طرح کے بیانات بھی ان دونوں شخصیات کو بند کرنا ہوں گے؟ بالکل جی, جب آپ ڈائلاگ کریں گے, ان کے تحفظات دور کریں گے, ان کے مطالبات مانیں گے, میرا تو خیال ہے کہ سوائے علیحدگی کے ان کے جتنے بھی مطالبات ہیں وہ بالکل آرام سے مان لینے چاہیے. لیکن یہاں پہ حقائق کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. جو ہمارے سامنے چیزیں ہیں, کچھ جو سامنے آتی ہیں, کچھ نہیں آتی. یہاں پہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے, جیسے محترمہ نے ایک نے کہا تھا کہ وہ کوئٹہ سے ہو کے ہیں, وہاں پہ ایسے حالات نہیں ہیں جن کو مخدوش قرار دیا جا سکے. بالکل درست ہے. کراچی وہ بلوچستان کے 27 اضلاع ہیں جن میں سے 5 میں شورش ہے, باقی جو اضلاع ہیں ان میں ایسی بد امنی نہیں ہے. صحیح. اور ٹوٹل جو ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ وہاں پہ بلوچ کتنے ہیں, پٹھان کتنے ہیں, براہوی کتنے ہیں, دیگر قومیتیں کتنی ہیں. اس حوالے سے صرف 5% لوگ ہیں جو علیحدگی کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں, جو وہاں پہ بد امنی پیدا کر رہے ہیں. رائٹ, اور یہ لوگ بھی وہ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے, رپورٹس بھی ہیں, ایجنسیوں کی رپورٹس بھی ہیں, خود آرمی چیف برملا یہ اظہار کر چکے ہیں کہ ان کو بھارت اور اسرائیل اور امریکنز کی سپورٹ حاصل ہے, اور یہ لوگ ان سے پیسے لے کر قتل عام کا سلسلہ شروع کیے ہو رہے ہیں, اور بدنام ہماری فوج کو, ہماری ایجنسیز کو کیا جا رہا ہے. عبداللہ صاحب کی کال شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے گا عبداللہ صاحب. میں یہ آپ کو بھائی جان بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ملک کے یہ حالات ہوئے ہیں, یہ صرف امریکہ کے پاکستان میں آنے سے ہوئے. میں عراق میں خود رہ کر آیا ہوں, میں نے وہیں بھی دیکھا یہ امریکن کی یہی پالیسی ہوتی, جہاں بھی جاتے ہیں پہلے اپنا. اور جو بلیک واٹر ہمارے پاکستان میں جب سے آئی, کبھی ہماری حکومت نے اس کی تصدیق کی ہے؟ میں خود امریکن میں کام کر کے آؤں عراق میں ایز اے IT مینیجر. ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی یہی کچھ تھا. یہ جو معصوم لوگ ہوتے ہیں یہ خود ہی ان کو اٹھا لیتے ہیں, پھر ان کو یہ دہشت گرد بنا دیتے ہیں, پھر انہی کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. ان کے ساتھ تو سلام لینا بھی ہمارے ساتھ گناہ ہے. جب تک یہ امریکن پاکستان میں ہوں گے تب تک ہمارے ملک میں یہی حالات ہو گئے. یہ پہلے کیونکہ یہ سارے جو ہے یہ اسرائیل کے کہنے پہ کرتے ہیں. اسرائیل اور انڈیا کا گٹھ جوڑ ہے. بالکل صحیح فرمایا عبداللہ صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی. مسز الیاس صاحبہ بھی ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ میں بار بار کہتی رہتی ہوں کہ بلوچستان کے مسئلے پہ توجہ دیں, اور دیکھیں آہستہ آہستہ ہمارے دشمن ہماری پہ چڑھتے آ رہے ہیں, تو لفظ بھی نہیں منہ سے نکلتے. اور ایک اور بات کہ ہم کہاں کے مسلمان ہیں کہ جو ہماری جینے کا ہر سلیقہ یا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہیں, یہ وہ ہم باہر نہیں نکلتے. کیا ہم مسلمان نہیں؟ یہ مسلمان ملک نہیں ہے, اسی لیے تو عذاب آ رہے ہیں. اور ایک اور بات ہے کہ یہ جو بجلی والا وزیر ہے, اتنی بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں, اس نے اسے کہ کٹوا دیں اور گدے پہ بیٹھ جائے. ٹھیک ٹھیک, تھینک یو ویری مچ مسز الیاس صاحبہ, آپ نے کال کی. کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یہ ملک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نہیں بنا تھا؟ کیا عوام کو ہم نے مینڈیٹ, حکمرانوں کو عوام نے یہ مینڈیٹ دیا تھا کہ وہ امریکہ کے غلام بن جائیں؟ بالکل جی, یہ تو ایسا مینڈیٹ تو نہیں دیا تھا. تو بلوچستان کی ہم بات کر رہے تھے, وہاں کے پہ شر پسندی کرنے والے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ 5% ہے. بہت کم تعداد ہے, لیکن کسی علاقے کا, کسی شہر کا, کسی ملک کا امن و امان برباد کرنے کے لیے صرف 1% لوگ ہی کافی ہوتے ہیں جو اسلحہ اٹھا لیں. تو 5% کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے, میاں نواز شریف صاحب نے شرط رکھ دی ہے کہ وہ بگٹی کے قاتلوں کا, اور ایک اور شرط انہوں نے رکھی ہے وہ ہوگی. تو یہاں پہ اگر ہر پارٹی اپنی اپنی شرط رکھنے لگے تو پھر آل پارٹیز قومی کانفرنس ہو ہی نہیں سکتی. کامیابی تو بعد کی بات ہے. اور جہاں پہ نواز شریف صاحب کو شرائط رکھنی چاہیے تھی, وہاں تو نواز شریف صاحب نے شرائط رکھی نہیں, اور پھر کروڑوں روپے, 35 کروڑ سے زائد روپے آپ نے سینیٹرز کو دے دیے, اب آپ کو کوئی خیال نہیں کیا, اور وہ ترمیم. تو یہاں پہ تو کوئی بھی پارٹی جو ہے جی وہ غیر مشروط طور پہ ان کو قومی کانفرنس میں جانا چاہیے. اور قومی کانفرنس جو ہے وہ بھی وزیر اعظم گیلانی نے جس کا اعلان کیا اس کو بھی ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. اس میں برہمدہ بگٹی, طلال بگٹی اور جو باہر بیٹھی قیادت ہے جو اس خوف سے نہیں آ رہی کہ پاکستان گیا تو ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا,
اس کو بھی اس قومی کانفرنس میں بلانے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے. بالکل صحیح. غوری صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. غوری کراچی سے بول رہا ہوں. جی بہت شکریہ آپ نے کال کی. فرمائیے گا. اس سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ ہمارے سیاستدانوں کو صرف وہاں کے ووٹوں کی وجہ سے یہ جو سرداروں کے اولادیں ملک سے باہر جا کر اس انداز سے جو ہے بیانات دے رہی ہیں کہ ان کو کسی طرح سے قبول کیے نہیں جانا چاہیے. انہوں نے تو جو ہے ایک دادا گیری لگا رکھی ہے. کوئی کہہ رہا ہندوستان ہماری مدد کرے گا, ہم قبول کریں گے. کوئی کہہ رہا امریکہ نے جو کچھ کیا ہم اس کو لبے کہتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں. رائٹ, بالکل صحیح فرمایا غوری صاحب. ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ کسی قسم کی معافی نہیں دینی چاہیے. ابھی اس کا جواب بھی لیں گے. فرزانہ صاحب ہے راولپنڈی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سب جانتے ہیں, سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ امریکہ بلوچستان کے پیچھے کس لیے پڑا ہوا ہے, لیکن پھر بھی ان میں غیرت نہیں آتی ہمارے حکمرانوں میں کہ یہ اسی غیرت کے نام پہ مستعفی ہو جائیں سارے. تھینک یو ویری مچ جی فرزانہ صاحبہ. اور گیلانی صاحب کا بیان بھی فضل صاحب شامل کر لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ منموہن نے میری تجویز تسلیم کر لی. پاکستان بھارت پائیدار مذاکرات سے دیرینہ مسائل حل کر سکتے ہیں. پھر کشمیر سمیت تمام تنازعات کا حل, ویزا شرائط نرم کیے جائیں. پاکستانی بھارتی ارکان پارلیمنٹ نے بھی اتفاق کیا ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف بھارت کی سازشیں ہیں, امریکہ کی سازشیں ہیں, یہود و نصارہ اکٹھے ہو چکے ہیں, پھر ہماری حکومت جو ہے وہ بھارت کی طرف اتنا رجحان, امریکہ کی طرف اتنا. یہ وزیر اعظم گیلانی صاحب کی خوش فہمی نہیں ہے, بلکہ کچھ اور معاملہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھارت کے حوالے سے منموہن کو بار بار مخلص قرار دے رہے ہیں. کیا منموہن نے جو ان کا موقف ہے, ہمارا درینہ موقف یہ ہے, 60 سال سے 63 سال سے پاکستان کا موقف ہے کہ کشمیریوں کو اس کا ثواب ملنا چاہیے جس کی تجویز اقوام متحدہ نے دی تھی. اور جبکہ بھارت اس موقف کو تسلیم, بھارت وہ اقوام متحدہ کی قرارداد کو تسلیم کرتا ہے لیکن اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے تیار نہیں ہے. اس نے یہ موقف اپنایا ہوا ہے کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے. مذاکرات کی میز کے اوپر وہ ضرور آتا ہے لیکن اپنی منافقت وہ نہیں چھوڑتا. کیا وزیر اعظم گیلانی صاحب یہ بتائیں کہ کیا بھارت اس شرط سے دستبردار ہو گیا ہے؟ کیا اس نے اٹوٹ انگ کا راگ الاپنا بند کر دیا ہے؟ جب تک وہ راگ الاپتا رہے گا آپ کے مذاکرات قطعی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور ان حالات میں, اس پوزیشن میں کشمیر کا صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ انتہائی اقدام کریں. انتہائی اقدام کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ہمارا ایٹمی پروگرام ہے, ہمارا ایٹم بم ہے. وہ کس کے لیے؟ اس بجائے اس کے کہ ہم جو ہیں قحط سالی سے مر جائیں, سیلابوں سے مر جائیں, ایک ہی دفعہ کیوں نہ مر جائیں اپنا حق لیتے ہوئے, جس میں ایک چانس تو ہے, ایک امید تو ہے کہ ہم اپنا حق حاصل کر سکتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا. ناظرین ہم مشکور ہیں تمام کالرز کی آج کے پروگرام میں کالز کی. بڑھیں گے آج کے نوا وقت کالم کی جانب. ناظرین آج کا کالم عامرہ احسان صاحبہ کا کالم ہے. سابق MNA ہیں اور کار تریاکی کے عنوان سے لکھتی ہیں. آج نے لکھا ہے اپنی خودی پہچان. ان کے کالم سے کچھ لائنز شامل کرنا چاہوں گا. لکھتی ہیں کہ امریکہ نے شام کو مسلسل افراد ٹارچر کرنے کے لیے 9/11 کے بعد تھمائے. گارڈین میں شائع شدہ رپورٹ میں CIA ایجنٹ رابرٹ بیئر نے کہا تھا کہ سنجیدہ تفتیش درکار ہوئی تو فرد کو اردن کے حوالے کیا جاتا اور اگر ٹارچر کروانا مقصود ہوتا تو شام کے حوالے کر دیا جاتا. اب انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ وطنیت اور پارٹیوں کی پوجا پاٹ کے تنگ مائع سے نکل کر ہمیں اسلام کی وسعتوں سے ہمکنار ہونا ہے. امریکہ کی غلامی نہیں, ہمیں مضبوط ایمان والی تقوی والی فوج درکار ہے جو امریکی مفادات اور پاکستان میں پھیلے ہوئے CIA امریکی جال کی جگہ پاکستان اور نظریہ پاکستان کی محافظ ہو. ریمنڈ ڈیوس واپس کر دیا جائے اور پاکستان نوجوان سسک کر تڑپ کر زندہ لاشیں بنا دینے کی صنعت ہو. آپ ایک مکمل یو ٹرن لیجئے, امریکہ کو طلاق مغلظہ دیجئے, آپ کا تقدس خود بخود بحال ہو جائے گا. اس پہ عامرہ احسان صاحبہ نے ذکر کیا ہے 9/11 کے واقعات کا, اس کے بعد پاکستان کی صورتحال کا, امریکہ کی دہشت گردی کا, بربریت کا اور ان کے جاسوسوں کا, پھر ایبٹ آباد آپریشن کا, اور خطے کی صورتحال کے حوالے سے بھی انہوں نے جو شام میں صورتحال ہے اس وقت, اور پھر آخر میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کو طلاق دے دی جائے. کیا کہیں گے؟ بالکل جی, جو امریکہ کا ساتھی ہے وہ تو ہر معاملے سے مبرہ ہے. جو کچھ شام میں ہو رہا ہے وہی کچھ بحرین میں ہو رہا ہے, لیکن بحرین میں اس کی پالیسی کچھ ہو رہا ہے, شام میں کچھ اور ہے, اور لیبیا میں جو کچھ ہو رہا تھا وہاں امریکہ کا دوہرانی تہرا معیار ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ وہ جو اس کے ساتھی ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے, جو اس کے خونخوار بھیڑیے کی طرح جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر یہ حملہ آور ہو چکا ہے. پاکستان میں بھی اڈے قائم کرنا چاہتا ہے, پاکستان کا ایٹمی پروگرام بھی اس میں تو شک کی بات ہی نہیں ہے. بش نے جب 9/11 کے بعد اس نے
اس طرف افغانستان کی طرف رخ کیا تھا تو اس نے اس کو کروسیڈ قرار دیا تھا، صلیبی جنگ قرار دیا تھا، اور یہ واقعی صلیبی جنگ ہے۔ پوری دنیا میں اگر کوئی دہشت گرد نہیں ہے تو وہ عیسائی نہیں ہے، یہودی نہیں ہے، صرف مسلمان ہی ہیں۔ انہوں نے پہلے افغانستان کو تراج کیا، پھر عراق کو برباد کیا، پھر پاکستان کے اوپر اس کی چڑھائی ہے، اب ایران کے اوپر سوچا جا رہا ہے، لیبیا کی حکومت اس نے ختم کی۔ تو اس طریقے سے دیکھ لیجئے کہ ابھی جو ہے امت کو، ملت کو متحد ہونا پڑے گا، اور اسلامی ممالک جو ہیں واقعی پاکستان کے ایٹمی پاور ہونے کی وجہ سے اس کو اسلام کا قلعہ قرار دیتے ہیں۔ تو جو فرنٹ لائن جو ہے وہ ہراول دستے کا کردار اسلامی ممالک کو، وہ پاکستان کو کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن پاکستان کو ادا کرنا چاہیے، پاکستان بطور ریاست ادا کرنا چاہیے، لیکن ہمارے حکمران وہ امریکہ کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ بالکل صحیح، امریکہ کے غلاموں سے نجات کا واحد حل یہ ہے کہ ہم اپنے ووٹ کا درست استعمال کریں۔ ناظرین، بڑھیں گے آج کے نوائے وقت ادارے کی جانب۔ آج کا نوائے وقت اداریہ ہے بے نظیر بھٹو کے سانحہ قتل پر رحمان ملک کی بریفنگ اور نواب بگٹی کے قتل پر انصاف کا تقاضا۔ محض سیاسی نعرہ نہ لگائے اور مشرف کا ہر صورت انصاف کے کٹہرے میں لائیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے قتل میں مدرسہ حقانیہ کا نیٹ ورک استعمال ہوا، جبکہ اس قتل کی سازش القاعدہ، طالبان اور پیپلز پارٹی کے مخالف گروپ نے جنوبی وزیرستان میں تیار کی، جس کے تحت 27 دہشت گرد گروپ بے نظیر بھٹو کو قتل کرنے کے لیے منظم ہوئے تھے۔ اب آخری لائن سے ادارے کی کہ سخت اور فوری نوٹس لینے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت بلوچوں کے تحفظات دور اور ان کے مسائل حل کرنے کی طرف بھی توجہ دے۔ وزیراعظم گیلانی نے APC بلانے کا اعلان کر رکھا ہے، وہ فوری طور پر بلائے، اس میں صرف اتحادی جماعتوں کی شمولیت پر ہی اکتفا نہ کریں، تمام جماعتوں کی شرکت کو یقینی بنائیں۔ خصوصی طور پر قومی کانفرنس میں طلال بگٹی، شاہزین بگٹی کی شرکت بھی ہر صورت ہونی چاہیے۔ اداریے میں جو ذکر کیا گیا ہے، ابتدا میں بے نظیر بھٹو کے قتل کے حوالے سے رحمان ملک کی رپورٹ اور پھر پورے ملک کی صورتحال کے جائزہ لینے کے بعد بلوچستان کے حالات کے حوالے سے تجویز پیش کی گئی۔ بے نظیر بھٹو کے قتل کے حوالے سے رحمان ملک کی رپورٹ کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے۔ آپ کس طرح سے اس رپورٹ کو دیکھتے ہیں اور آپ مشرف صاحب کے بارے میں کیا کہیں؟ جی، یہ FIA کی رپورٹ ہے جو رحمان ملک صاحب نے پڑھ کے وہاں پہ سنائی ہے، اور رحمان ملک کے لوگوں نے یہ تیار کی ہے۔ بے نظیر بھٹو قتل ہوئی ہے تو اس کے 1-2-2.5 ماہ کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی، اور اس کو فوری طور کے اوپر ایکشن لینا چاہیے تھا، لیکن کافی سالوں تک FIR درج نہیں ہوئی۔ اب ان کو یاد آ گئی ہے، اور رحمان زرداری صاحب تو وہ کہتے رہے ہیں جمہوریتی بہترین انتقام ہے، میں قاتلوں کو جانتا ہوں۔ رحمان ملک نے کئی دفعہ کہا جی کہ قاتل گرفتار ہیں، لیکن میں ان کے نام نہیں بتا رہا۔ کیوں نہیں بتا رہے؟ اب تک تو قاتلوں کو سزا مل جانی چاہیے تھی۔ ان کی اپنی، اگر ان کی حکومت نہ ہوتی پھر انہوں نے واویلا کرنا تھا جی کہ ہماری محترمہ کے قاتلوں کو، ہماری لیڈر کے قاتلوں کو چھپایا جا رہا ہے، تحفظ دیا جا رہا ہے۔ لیکن آج 1 سال مکمل ہونے، 5 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے جلدی الیکشن ہو جائے۔ یہ جو آج رحمان ملک باتیں کر رہے ہیں، جن کے بارے میں وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے کہا تھا کہ یہ جھوٹوں کا IG ہے، ذوالفقار مرزا نے بھی کہا تھا کہ فضول جھوٹ بول جاتے ہیں وہ، تو آج جو میرا خیال جو ہے، یہ جو اب بیان بازی انہوں نے شروع کر دی ہے میڈیا میں، یہ صرف الیکشن سٹنٹ ہے، الیکشن جیتنے کے لیے۔ صحیح، فضل حسین عوان صاحب تھینک یو ویری مچ، اب تشریف لائے، بہت اہم موضوعات پر آپ سے گفتگو ہوئی، انشاءاللہ ایک دن شیس میں بھی آپ سے بات ہوگی۔ آخر میں ناظرین فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شامل کرنا چاہیں گے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی کالج پشاور 13 جنوری سن 1948 کو فرمایا تھا کہ ہم نے اسلام اور اس کے نظریات سے جمہوریت کا سبق سیکھا ہے۔ اسلام نے ہمیں انسانی مساوات، انصاف اور ہر ایک سے رواداری کا درس دیا ہے۔ ہم انہی عظیم الشان روایات کے وارث اور امین ہیں، اس پر بھی ضرور غور کیجیے گا۔ احتشام الرحمان کے نوائے وقت ٹوڈے سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔